अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह हो रही है, सुबह के 10:30 का टाइम हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आगे अपने ग्रुप में। मुझे लगता है आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती। आई नो बोरिंग होती होगी मेरी वीडियोस, इसीलिए आप लोग इतने शौक़ से नहीं देखते। खैर कोई बात नहीं, जब आप लोग का मूड हो, जब आपका दिल करे तब आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग से आज कुछ शेयर करना था मुझे, और ये था जब मैं सुबह, मेरे हस्बैंड चले गए, बच्चे भी चले गए स्कूल के लिए, तो सॉरी अगरचे बात करते करते मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाए, क्योंकि दिल जब भरा आ जाता है तो फिर आवाज़ भी ऐसी हो जाती है। मैंने आपको अभी तक बताया नहीं कि मेरी अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका है। 1 ईयर हो गया है दोनों को। पहले अब्बू का इंतकाल हुआ था, उसके बाद अम्मी का इंतकाल हो गया। वो इद्दत में थी, 12 डेज़ बाकी थे और उनका इंतकाल हो गया। मैं सब बहन भाइयों में छोटी हूँ। जब ऐसे मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे वो लोग गए ही नहीं है। कहते ज़ख़म, ये दिल है ना, सॉरी, वक्त के साथ साथ ज़ख़म भर जाते हैं और टाइम यानी इतनी याद नहीं आती आपको, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। मैं बच्चों के सामने, फैमिली के सामने नहीं रोती, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो अक्सर जब ये लोग सुबह स्कूल के लिए जाते हैं तभी मैं अपना दिल हल्का कर लेती हूँ। ऐसे आज भी हुआ मेरे साथ। अक्सर अम्मी मेरे ख्वाब में आती हैं, लेकिन आज जब मैं सो रही थी तो जैसे एक कॉल आई। जब मैंने कॉल रिसीव की तो वो अम्मी की कॉल थी, और सॉरी, तो वो कान में बोल रही थी यानी फ़ोन पे मुझे कि परेशान नहीं हूँ, क्यों तुम इतना रोती रहती हो, मुझे तुम्हारी इतनी फ़िक्र होती है। मैं तुम्हारे अब्बू से भी कहती हूँ कि सब बहन बच्चे ठीक है अपने घर में, लेकिन मुझे अलिया बहुत याद आती है, उसको मैं देखती हूँ, वो हर वक्त रोती रहती है हमें याद करके। तुम भी उससे बात करना और मैं भी उससे बात करूँगी कि ना इतना रोया मत करे, हम लोग तो अच्छी जगह पे है ना। जैसे हर एज में माँ की ज़रूरत होती है, वैसे मुझे भी है। अल्लाह ताला जिसकी माँ है उनको अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे। मैं फैमिली से डिस्कस नहीं करती क्योंकि वो लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा अकेले में ही रो लेती हूँ। मेरे बहन भाई है, एक भाई है, 4 बहनें हैं, लेकिन सब अपनी लाइफ में बिज़ी है। मैं उनसे भी किसी से भी नहीं बात करती, उनसे भी कुछ शेयर नहीं करती। मैं आप लोगों से शेयर करने का मतलब ये था कि आप लोगों से ना दिल हल्का करूं मैं अपना। ये नहीं था कि मैं अपने व्यूज़ और अपने उसके लिए, वीडियो के लिए मैं कर रही हूँ। मैंने इस तरह से बहुत बार वीडियोस बनाई है अपना दिल हल्का करने के लिए। मैं आपस में ही बात कर लेती थी, मैं आपस में अपने सेकंड नंबर पे मेरी दोस्त ही मैं, तो मैं उस पर भी मैं बात करती थी अपना दिल हल्का करने के लिए। सिर्फ ये भी मैंने किसी को भी नहीं बताया। वो अम्मी की जो आवाज़ थी ना आज, वो मैं बार बार भूल ही नहीं पा रही हूँ। मेरी आँख खुल गई, मैं और रोना शुरू की कि अम्मी शायद मेरे आसपास ही है। वो मेरे लिए जब हयात थी तब भी बहुत फ़िक्र करती थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा करती थी वो मेरे लिए फ़िक्र।
کہ ملیہ چھوٹی ہے. میں اتنا ٹائم سعودی میں رہی، لیکن ان کے انتقال سے پہلے پہلے میں آ گئی تھی. جب وہ ہاسپٹل میں تھی 12 دن میں ان کے ساتھ ہی تھی ہاسپٹل میں. میں اس وقت اکیلی رہتی تھی، میرے ہسبینڈ سعودیہ میں تھے. میں جس ایریے میں رہتی تھی کنیز فاطمہ سوسائٹی میں میں رہتی تھی، تو میں وہاں سے پیچھے ڈاؤ میڈیکل ہاسپٹل تھا، میں وہاں جاتی تھی. میں اپنے بچے اللہ کے حوالے اور اپنے پڑوسیوں کے حوالے چھوڑ کر جاتی تھی. وہ اتنے اچھے تھے، خیال رکھتے تھے. بس مجھے یہ تھا کہ میں اپنی امی کو کسی طرح سے بچا لوں. ان کو کووڈ تھا، لیکن میں نے وہ بھی پرواہ نہیں کی. میں اندر جاتی تھی، ڈاکٹر سے لڑ کر میں اندر ان سے ملنے جاتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے وہ اندر جا کے بھی جو اندر وہ ہوتی کام والی ہوتی نرس جو ہوتا ہے ان کا اسٹاف، ان کو بولتی تھی بس ملیہ کی مجھے خیریت دیتے رہو، مجھے ملیہ کے ہاتھ کا سوپ پینا ہے، مجھے ملیہ کے ہاتھ اس کو بولو آ کے مجھے جوس پلائے، وہ پلائے. ڈاکٹر الاؤ نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو کووڈ تھا. میں کووڈ کا ڈریس پہن کے میں پورا اندر گئی تھی. میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے زمزم بھی پلایا تھا، میں نے ان کے منہ پہ بھی لگایا تھا، ان کو جوس بھی پلایا تھا. ان کو اورنجز، انہوں نے کہا مجھے اورنج کھانا ہے ملیہ، میرا منہ ڈرائی ہو، میں نے وہ ان کو کھلایا تھا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی چھپایا تھا کہ میں اندر گئی تھی، کیونکہ میری بھی بیٹیاں تھیں، ان کا بھی ایک طرح سے خیال رکھنا میرے لیے بولنا جائز تھا کیونکہ کووڈ تھا. آپ کو پتہ ہے یہ بیماری ایسی کہ انسان سیلفش ہو رہا تھا، ہو گیا تھا، لیکن میں نہیں ہوئی تھی. میرے ذہن میں وہی تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے راتیں جاگ جاگ کے کیا تھا. ہاں میں یہ احتیاط کرتی تھی کہ ہے نا ہاسپٹل سے آ کے میں شاور لے کے پوری طرح سے سینیٹائز کر کے پھر میں اپنے بچوں سے ملتی تھی. میں صبح جاتی تھی، میں رات پہ آتی تھی. بس میرا دل نہیں ہوتا تھا کہ میں ہاسپٹل سے واپس آؤں، امی کے پاس ہی رہوں. میں ڈاکٹر نے 2 دن اینڈ کے بول دیا تھا کہ اب وہ نہیں ہوگی، لیکن میں نے کہا نہیں، کسی طرح سے میں نے ہاتھ جوڑے تھے، کسی طرح سے امی کو بچا لیں. کیونکہ جب ابو کا انتقال ہوا تھا تو امی کا کندھا تھا ہمارے لیے، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے. میں یہاں پہ بحریہ میں ہوں، میں ٹوٹلی اکیلی ہوں. بہت دل کرتا ہے میکے میں جاؤں، امی بلائے، امی فون کرے کہ آؤ بچوں کے ساتھ. جب کسی کو سنتی ہوں کہ اپنی بہن کے گھر جا رہے ہیں، ان کی امی بلا رہی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے اور اندر سے ایک دکھ بھی ہوتا ہے کہ کاش میری امی بھی ہوتی، ابو ہوتے. جب وہ تھی وہ بہت اصرار کرتی تھی کہ ملیہ بس آؤ بچیوں کے ساتھ آؤ. اچھا میں کیا کھانا بناؤں، کیا کروں؟ وہ کھانے میں، اور ابو کو بولتی تھی بس بچی آئی ہیں ملیہ کی، جو ان کو پسند ہے وہ لے کے آؤ، وہ بناؤ ان کے لیے. دونوں ہی آگے پیچھے چلے گئے، دونوں ہی چھوڑ گئے. جب میں بیمار تھی تب ابو سب کام اپنا چھوڑ کے میرے پاس آ گئے تھے، کیونکہ اس وقت شفیع میرے ہسبینڈ نہیں تھے یہاں پہ. میں اکیلی تھی کہ نہیں ملیہ اکیلی وہ کیسے مینیج کرے گی. آ کر میرے لیے دلیا بنانے لگے، مجھے کیلا کھلا رہے تھے. پتہ نہیں لوگوں کو کیسے صبر آ جاتا ہے، مجھے نہیں ہوا. ابھی 25 جنوری کو امی کی 1 سال پورا ہو گیا تھا. ان کو برسی تھی، کبھی نہیں سوچا تھا کہ امی ابو کی برسی بھی ہوگی. لوگوں کی سنتے تھے لیکن کبھی نہیں پتا تھا کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی یہ دن دیکھنا پڑے گا. مجھے بالکل صبر نہیں آتا، بالکل بھی صبر نہیں آتا مجھے. بس دل کرتا ہے کسی طرح سے اللہ تعالیٰ معجزہ کر دے اور بھیج دے ان کو. پتہ ہی حقیقت نہیں لیکن میں چاہتی ہوں ایسا. آج جیسے وہ ایسا میرے ساتھ اکثر نیند میں ہوتا ہے، میرے کو خواب میں وہ آتی ہیں، ان کا چہرہ نظر آتا ہے. ان کو منع کیا تھا ڈاکٹر نے بھی کہ ان کو غسل نہ دیا جائے. آپ کو پتہ ہے جو کووڈ کی سچویشن تھی لاسٹ ایئر، لیکن میں نے سب اپنے جو فرائض تھے وہ سب میں نے پورے کیے تھے. کبھی سوچا تھا جو ماں بچپن میں ہمیں نہیں لاتی تھی آج ہمیں ان کو غسل دینا پڑے گا. آج ہسبینڈ میرے جلدی چلے گئے تھے، لیکن کوشش یہ تھی کہ میں سو جاؤں.
کیونکہ پورا دن پھر میں نہیں سو پاتی ہوں بچوں کے ساتھ یہ وہ، لیکن بس اس طرح سے ایسا لگا ابھی کی کال آئی ہے کہ ابھی مجھے بولا، مجھے وہ بھی ورڈ آج ابھی بھی میرے کانوں میں ہے، میرے سے بار بار وہی ہو رہا ہے کہ نہیں سامنے ہی امی تھی، امی آس پاس ہی تھی. اکثر پہلے بھی میرے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے. سوری اگر سے آپ لوگ میری ویڈیو کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے تو میں سوری، بس میرا یہ مقصد تھا کہ میں شیئر کروں. میں اکثر شیئر نہیں کرتی تھی، میں اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی تھی. میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں. آپ لوگ دعا کیجیے گا میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. میری ہے نا سانس کم ہے. میری امی بہت زیادہ ہے. جب سے میری امی کا انتقال ہوا، میں پہلے بھی ان کی بہت ایکسپیکٹ کرتی تھی، لیکن میں اب بہت زیادہ کرنے لگی ہوں. کیونکہ میں امی نے مجھے بیٹی کم دوست زیادہ، ہم لوگ ساتھ تھے، ہر چیز شیئر کرتے تھے میں اور امی. ایک ایک بات پورے دن کی جو بھی ہوتی تھی، بچوں کی، گھر میں کیا بنایا، جو بھی روٹین ہوتی تھی، میں دن میں 2 بار امی سے بات کرتی تھی. جس دن کال نہیں آتی تھی میری تو وہ پریشان ہو جاتی تھی. سب خیریت ہے امی. میں سسرال جاتی تھی تو بس وہاں جا کے بیزی ہو جاتی تھی تو میں کال نہیں کر پاتی تھی. ایسا کچھ بھی نہیں کہ سسرال والے ایسے ہیں کہ میں اس لیے میں کال نہیں کرتی، بس وہاں جا کے بیزی ہو جاتی تھی میں باتوں میں. تو پریشان ہوتی تھی کیا میں نے کہا نہیں آج سسرال آئی ہوئی امی، اس وجہ سے کال پہ ہے نا بات نہیں ہو سکی. سب خیریت ہے الحمدللہ. ہم لوگ ہے نا دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے ہر بات. وہ اپنی پورے دن کی روٹین بتاتی تھی اور ابھی کی اینڈ میں جانے سے پہلے تک کی میں بات آپ سے بتا رہی ہوں. ابھی ہم لوگ شروع سے ہی، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی نا، تب سے میں ان سے ہر چیز شیئر کرتی تھی امی سے. ابھی بھی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو بھی یہی سب کچھ دوں کہ نا ہم لوگ دوستوں کی طرح رہے، اور رہتے بھی ہیں ہم لوگ دوستوں کی طرح. میری سانس بہت اچھی ہے. یہ نہیں کہ میں کیمرے کے آگے آپ لوگ کو بول رہی ہوں. میں جس سے بھی ملتی ہوں میں نے کبھی بھی یعنی وہ برائی کے تو کبھی بھی ایسا سوچا ہی نہیں کہ کبھی وہ سانس بنی ہو. ہمیشہ ماں بن کے انہوں نے ہم لوگوں کو ٹریٹ کیا ہے، ہر فیسلٹیز دی ہے، محبت دی ہے، پیار دیا انہوں نے. ہماری غلطی میں ہمیں بتایا کہ یہ غلطی ہو، میں نے ایکسیپٹ بھی کی ہے کہ ہاں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہو. تو جب سے امی کا انتقال ہوا تو میں بہت زیادہ کلوز ہو گئی. میں جتنا اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتاتی میں ان کو بتاتی ہوں سب سے پہلے کہ میں امی کو بتاؤں گی، امی کو بتاؤں گی، کیونکہ وہی امی ہے میری. میں دل کرتا ہے کہ میں وہ یہاں پہ آئے، میں ان کی خدمت کروں، لیکن وہ بھی مجبور ہے. ان کا اپنا گھر ہے وہاں پہ، اور ان کو سیٹنگ اپنے گھر پر ہی ہوتی ہے. وہ آتی ہے یہاں پہ، ایسا نہیں ہو جب آتی ہے تو میری بھی ہوتی کہ ان کی فرمائش کے کھانے بناؤ، جو ان کو پسند ہے وہ کروں، ان کے لیے خدمت کروں، ان کی ٹانگیں دباتی ہوں، ان کی مالش کرتی ہوں. میں یہ نہیں کہ میں نمبر بڑھانے کے لیے کر رہی ہوں. وہ ہے بہت اچھی. اب وہی میری امی ہے، وہی سب کچھ ہے میرا. میری 2 دیورانی ہیں، وہ بھی بہت اچھی ہے، بہنوں جیسی ہے، بہنوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ لوگ میرے لیے. میرے 2 دیور ہیں، وہ بھی بھائی ہے میرے. تو جب یہ لوگ سب آتے تو اتنی خوشی ہوتی ہے اب لوگوں کو، بچوں کو، کہ اب ان کے لیے اسپیشل بنایا، ان کے لیے جو ان کو پسند ہے ہم وہ سب کریں. اور میں بلکہ اپنے ہسبینڈ سے لڑتی ہوں کہ مجھے آپ ابھی سے ملوانے لے جائیں. اس ویکینڈ پہ بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ لیکن وہ بیزی ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے. ہم لوگ بھی اتنا دور ہے، وہ لوگ ڈیفینس میں رہتے ہیں تو اتنا دور ہے وہ لوگ بھی، تو نہیں لے کے ہے نا جا سکتے کہ ہر ویکینڈ پہ ہم لوگ جائیں. تو بس یہی مقصد ہے، محبت ہے اسی وجہ سے.